नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फनऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान की आमद है और रमज़ान से पहले हमें रमज़ान की तैयारी करनी है। जिस तरह कोई भी काम हो जो प्लानिंग के बगैर किया जाए सही तौर पर अंजाम नहीं पाता, जैसे नमाज के लिए अज़ान और वज़ू की तैयारी होती है, इसी तरह से रमज़ान से पहले भी अगर हम रमज़ान की प्लानिंग कर लें, रमज़ान की तैयारी कर लें, तो ये 1 महीना जो अ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इनायत किया है, हम इससे ज़्यादा बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी नेकियों में ज़्यादा बेहतर तौर पर इज़ाफ़ा कर सकते हैं, अपने गुनाहों को ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बख्शवा सकते हैं। तैयारी 2 तरह की होती है, ज़हनी और अमली। अपनी सोच को इस्तकबाल रमज़ान के लिए तैयार करें और वो कैसे है कि यकसू हो जाएं कि एक महीना आ रहा है जिसमें मेरा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा होगी। हमारे जो सलफ़ सालिहीन थे, वो रमज़ान से 6 महीने पहले रमज़ान की तैयारी किया करते थे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ किया करते थे कि अल्लाह हमें रमज़ान नसीब फ़रमाए। और रमज़ान के 6 महीने बाद अल्लाह से दुआ किया करते थे कि जो हमने रमज़ान में अमाल किए हैं, उन अमाल को और उन दुआओं को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल फ़रमा ले। अमली तैयारी अमली तैयारी ये है कि राशन वग़ैरह, सदका खैरात की अशिया जो कुछ आपने रमज़ान में इस्तेमाल करना है, जो कुछ आपने किसी को देना है, अगर आपको किसी कपड़े की ज़रूरत है, कुछ ख़रीदो-फ़रोख्त करनी है, तो उनकी एक लिस्ट बनाएँ और बेहतर ये है कि अभी से ख़रीद कर रख लें। किचन को सेट कर लें। ऐसा नहीं हो कि रमज़ान के दौरान आपको सहरी के वक़्त और इफ़्तार के वक़्त आप चीज़ों को ढूँढ रहे हैं, आपके 5-10 मिनट किसी चीज़ को ढूँढने में लग गए हैं। हर चीज़ को पहले से सेट करके रखें। तरावी के लिए अगर कहीं जाना है, तो पहले से इंतज़ाम कर लें कि आपने किसके साथ जाना है, किसको साथ लेके जाना है और किस तरह से जाना है। कुरान कितना पढ़ना है, अज़कार की लिस्ट बना लें, दुआओं की लिस्ट बना लें और अपनी नमाज की जगह पर तैयार करके रखें। जाए नमाज को धोकर खुशबू लगाएं। नमाज की चादरें साफ सुथरी होनी चाहिए। अमूमन बाकी घर तो साफ होता है, लेकिन जाए नमाज जो होते हैं वो सालों तक लोग नहीं धोते हैं और कहीं जाके अगर नमाज पढ़ें तो यकीन करें कि जाए नमाज पे जब सजदा करते हैं तो इस कदर बू आ रही होती है, और आपको पता है कि जहाँ बू होती है वहाँ फरिश्ते नहीं आते हैं। तो अपनी जाय नमाज़ों को अच्छी तरह से धोकर उनको खुशबू लगाएँ। और नमाज की चादरें हम लोग इतना हज़ारों बल्कि लाखों खर्च कर देते हैं कपड़ों पे, लेकिन नमाज की चादरें नहीं बनाते, और जब नमाज पढ़ रहे होते हैं तो वही दुपट्टे होते हैं छोटे-छोटे से जिनमें से बाल भी नज़र आ रहे होते हैं। बाजू भी यानी ये कलाइयाँ भी नज़र आ रही होती हैं। और गर्मी अगर होती है तो टखने तो ज़रूर ही नंगे होते हैं, क्योंकि वो लॉन की जो शलवारें होती हैं वो ऊपर हो जाती हैं और टखने नंगे होते हैं, जिससे आपकी नमाज नहीं होती है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगा कपड़ा जाकर लें, ब्रांडेड लें। जो पिछले सीज़न आउट ऑफ सीज़न जो कपड़ा आपको सस्ता मिल जाता है लॉन का, उसकी आप बड़ी-बड़ी लंबी सी चादरें बनाएँ, जो आपके पाँव को भी ढक लें। और आप उनमें बहुत आसानी के साथ, उनका दुपट्टा भी साथ ही होता है, साथ ही उसके दुपट्टा भी जुड़ा हुआ होता है। आपको बहुत आसानी से उसका डिज़ाइन, आप अगर गूगल करें तो आपको डिज़ाइन मिल जाएँगे नमाज की चादरों के। उसका दुपट्टा साथ सिला हुआ होता है, आपको दुपट्टा भी नहीं ढूँढना पड़ेगा। आप 2-3 वो चादरें बना लें, उनको धो के खुशबू लगा के रखें, ताकि रमज़ान में आप साफ-सुथरी चादरों में नमाज़ पढ़ें। और दूसरी एक चीज़ कि हम बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें तोहफ़ा में देते हैं कि जो दूसरा इस्तेमाल करे तो हमारे लिए बल्कि गुनाह का बायस बनता है, या गुनाह का अगर बायस ना भी बने तो उससे हमें कोई सवाब नहीं पहुँचता है। तो अगर ये आदत बना लें कि नमाज की एक बहुत अच्छी-सी नमाज की चादर, या बहुत खूबसूरत सा जायनमाज़, या बहुत अच्छा-सा तजवीदी कुरान लेके या तर्जुमा वाला कुरान लेके या तफसीर वाला कुरान लेके, अगर आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को तोहफ़ा के तौर पर देती हैं, तो उससे ये भी फ़ायदा होगा कि आपको तोहफ़ा का तो सवाब मिल ही रहा है, साथ आपको सवाब मिलेगा, सदका जारिया भी होगा आपके लिए जब वो इस्तेमाल करेंगे और वो पढ़ेंगे। उसके अलावा
گھر کی صفائی ڈیپ کلیننگ ہوتی ہے، جیسے پنکھے وغیرہ صاف کرنے ہیں، عید سے پہلے عموماً ڈیپ کلیننگ ہوتی ہے، تو وہ ڈیپ کلیننگ آپ عید کے سے پہلے کرنے کی بجائے رمضان سے پہلے کر کے رکھیں۔ بستر کی چادریں وغیرہ بستروں کی صفائی ہوتی ہے، لحاف اگر سردی ابھی ہوگی تو اپنے لحاف کا جو کور ہوتا ہے وہ سب دھو لیں، بستروں کی چادریں دھو کے صاف ستھری کر کے رکھیں تاکہ رمضان میں آپ کے پاس کم سے کم کام ہو۔ اس کے علاوہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو توفیق دے اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں یا پھر اپنے باقی اخراجات میں کمی کر کے رمضان کے دنوں میں ایک کام والی کا بندوبست کر لیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ٹائم مل سکے اپنی عبادت کے لیے۔ اور دوسری بات، گھر میں جو کام والے ہیں جن کے پاس ملازم ہیں ان کو بھی وقت دیں عبادت کے لیے، ان کا کام کا بوجھ ہلکا کریں، ان کو عبادت کے لیے بھی وقت دیں۔ اور افطار اور سحر کے وقت یہ نہیں کہ ہم خود تو بیٹھے ہیں اور افطاری کر رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں، لیکن وہ بیچارے آخر تک کام میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ اب اس طرح سے اپنے کاموں کا ٹائم ٹیبل ایسے بنائیں کہ ان کو بھی باقاعدہ ٹائم مل سکے کہ وہ بھی اطمینان سے بیٹھ کر، بلکہ ان کو آپ رغبت دلائیں عبادت کے لیے، ان کو بھی رغبت دلائیں کہ آپ بھی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور ان کے کام کا بوجھ تھوڑا سا ہلکا کر دیں۔ یہ آپ کے لیے، آپ کو اس سے بھی ثواب ہوگا۔ وہ عبادت تو کریں گے ہی، لیکن اگر آپ ان کے کام کا بوجھ ہلکا کر رہے ہیں تو آپ کو بھی ان ساتھ ثواب ملے گا۔ کوئی بھی نیکی کا کام جو عام دنوں میں نفل ہے وہ رمضان میں فرض کا درجہ پاتا ہے، تو اس لیے کوئی بھی نیکی ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، گناہوں سے بھی روزہ رکھنا ہے۔ خاص طور پر یہ جو ہماری زبان ہے اس کو تالا لگانا ہے کہ انجانے میں بھی غیبت کا لفظ منہ سے نہ نکلے، اور اللہ اور خود سے وعدہ کریں کہ اس رمضان میں کوئی ایک بری عادت ترک کرنی ہے اور کوئی ایک اچھی عادت اپنانی ہے۔ یہ اب آپ پہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کون سی اچھی عادت آپ نے اپنانی ہے، کون سی بری عادت ترک کرنی ہے۔ سب سے اہم چیز جو ہے، اور عموماً میں نے دیکھا ہے کہ جس کو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا ہے اور معمولی معمولی سی باتوں کے لیے غلط بیانی کر دی جاتی ہے، وہ غلط بیانی چھوڑ دیں۔ اگر کسی میں کوئی یہ عادت ہے بھی کہ وہ غلط بیانی کرنا، باتوں کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا یا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بولنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ امتی ہی نہیں ہے، امت میں شامل ہی نہیں ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ تو اگر آپ اس رمضان میں یہ وعدہ کر لیں کہ میں نے کسی قسم کی غلط بیانی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ اور اچھی عادت کیا اپنانی ہے، وہ آپ خود سوچ لیں کہ کون سی بات، کون سی چیز آپ کے لیے آسان ہے، وہ آپ ایک اچھی عادت اپنا لیں۔ اور ابھی سے اپنا مائنڈ بنائیں کہ نماز اول وقت پہ ادا کریں۔ اس طرح سے آپ کو اول وقت پہ نماز ادا کرنے کا ثواب تو ہوگا ہی، جب پورا ایک مہینہ آپ پانچوں نمازیں اول وقت پہ ادا کریں گے تو آپ کی عادت بھی بن جائے گی، اور رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو نماز اول وقت پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تراویح اور تہجد کا اہتمام کریں۔ 11 مہینے ہم لوگ سوئے رہتے ہیں، 11 مہینے نمازیں جب ٹائم ملتا ہے اس وقت ادا کر لیتے ہیں، لیکن ایک مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اور یہ ہمیں موقع دیا، اور ہمیں نہیں پتہ ہے کہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو کوشش کریں، ابھی سے نیت کریں کہ میں نے اس میں تراویح کا بھی اہتمام کرنا ہے اور قیام اللیل کا، تہجد کا۔ تراویح بھی قیام اللیل ہی ہے، لیکن خاص طور سے رات کو، رات کی آخری پہر اٹھ کے سحری سے پہلے تہجد، کیونکہ ویسے بھی آسان ہوتا ہے، سحری کے لیے تو آپ نے اٹھنا ہی ہے، تو آپ اس سے کچھ دیر پہلے اٹھ جائیں۔ اور سب سے بہترین قرآن وہ ہوتا ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور نفل عبادات میں قرآن پاک آپ سامنے رکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک سٹینڈ لے لیں جس کے اوپر قرآن پاک کو رکھیں۔ اب تو یہ آن لائن اتنے اچھے اور سستے مل جاتے ہیں سٹینڈ، جس پہ آپ کھڑے ہو کر قرآن پاک زیادہ، اپنے جیسے کہ نماز میں منع ہے خود کو زیادہ حرکت نہیں دینی ہے، آپ بالکل معمولی حرکت سے اس کے اتنا اچھا وہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی آپ کے صفوں کو ادھر ادھر ہلنے بھی نہیں دیتا ہے۔ تو آپ وہ سٹینڈ لے سکتے ہیں، اس پہ اپنا قرآن پاک رکھیں اور سامنے رکھ کے آپ اس کی تلاوت کر سکتے ہیں، اور نفل نمازوں میں آپ سامنے اپنے قرآن پاک رکھ کے اس سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کی تلاوت بھی ہو جائے گی، ویسے بھی تو آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے نا، تو وہی تلاوت آپ قیام اللیل میں کر لیں، تہجد میں کر لیں۔
کیونکہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، اور سب سے اہم چیز بھی یہی ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ لیکن اس میں آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ریس لگا کے میں نے 4 قرآن ختم کیے، میں نے 5 قرآن ختم کر لیے، نہیں، بلکہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، تو آپ نے اس کے مطابق یعنی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، اس کو صحیح اس کی تجوید اگر آپ نے نہیں سیکھی ہے تو بھی کوشش کرنی ہے کہ کم از کم اس کے اوپر جو زیر زبر پیش ہے ان کو بہت دھیان سے دیکھنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ مخارج صحیح ہوں۔ آج کل ہر ایک کو یوٹیوب پہ آپ جائیں دیکھیں، آپ کے پاس ابھی 1 مہینہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کہ کاف میں اور قاف میں فرق کیا ہوتا ہے، ہا اور خواہ میں کیا فرق ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے فرق ہوتے ہیں لیکن اس میں معنی میں بہت زیادہ بالکل بعض اوقات تو بالکل جیسے کلب ہے، کلب کا مطلب ہوتا ہے کتا، قلب کا مطلب ہوتا ہے جو کاف 2 نقطے والی ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دل۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ اس سے کتنا بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے۔ ہو سکے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ان کا قرآن کو ایک بار آپ ترجمہ کے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ قرآن پاک کو اگر 2 بار کیونکہ آخری رمضان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا اس میں جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2 دفعہ قرآن پاک کا دور کیا تھا۔ تو اگر آپ 2 دفعہ پڑھ لیتے ہیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اچھے طریقے سے پڑھیں، چاہے 1 دفعہ پڑھیں لیکن اس کو پلیز یہ جو بہت تیز تیز پڑھنا، نہ آپ کو الفاظ صحیح طرح سے پڑھتے ہیں، نہ اس کے زیر زبر پیش صحیح طرح سے پڑھتے ہیں، وہ اچھی بات نہیں ہے، اس طرح سے قرآن پاک کو نہیں پڑھیں۔ اور کسی کو یہ جو بتانا ہوتا ہے کہ میں نے اتنا کچھ، یہ ضروری بھی نہیں ہوتا ہے، آپ قرآن پاک کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں نا، کہ کوئی یہ اس میں دوسروں کے سامنے بتانے والی تو اس میں کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے، یہ رواج ہی ختم کر دینا چاہیے۔ اور ہو سکے تو کچھ آیات، خاص جو آیات ہیں ہماری زندگی کے متعلق، عام زندگی کے متعلق، ان پہ غور و فکر کریں۔ قرآن پاک تو ہے ہی اس لیے کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں اور اس پہ عمل کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔